अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPDI पीस टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। आज हम बात करेंगे चाइना के शहर तियानजिन में होने वाले SCO समिट के बारे में। नाज़रीन, ये एक रस्मी मुलाकात नहीं है बल्कि आलमी मीडिया इस बात पर मुत्तफिक है कि ये SCO की तारीख का सबसे अहम इजलास है, जहाँ 20 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की। इस इजलास में जहाँ चीन ने एक तरफ SCO डेवलपमेंट बैंक और तवानाई के शोबे में तावन की बात की है, दूसरी तरफ रशिया के प्रेसिडेंट और दीगर रहनुमाओं की बाहमी मुलाकात भी काफी तवज्जो का मरकज रही। इन तमाम पेशरफ्त से ये बात तो साबित होती है कि शंघाई तावन तंजीम दुनिया के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में एक खास अहमियत इख्तियार कर चुकी है। तो नाज़रीन, आज इस मौजू पर तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे मुख्तार अहमद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं आप? मुख्तार साहब, आजकल SCO समिट काफ़ी तवज्जो का मरकज़ है आलमी मीडिया के ऊपर। तो ये एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इस वक्त ये काफ़ी अहमियत इख्तियार कर, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि SCO बेसिकली है क्या, कब बना, क्या इसका मैंडेट था, इस वक्त क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंस आलमी मीडिया में जो है वो ग्रैब कर रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 90s में बनी, गालिबन 96 में। उस वक्त इसको शंघाई 5 कहा जाता था। 5 मुल्क इसके मेंबर थे: चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़िस्तान। तो ये इसके मेंबर थे और वो पस मंज़र ये था कि उसी वक्त सोवियत यूनियन उससे कुछ अर्सा पहले वो डिसमेंबर हुआ था और उसके बाद अमेरिका एक तरह से एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज हुआ। सेंट्रल एशिया में इंस्टेबिलिटी थी, कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी थे और इस खित्ते के बड़े मुल्क तो रशिया और चाइना ही थे। तो उन्होंने सोचा कि हम एक रोल प्ले कर सकते हैं और ज़ाहिर है उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी थे, तो उन्होंने फिर ये इदारा बनाया। अगरचे वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी के लिए नहीं है, मतलब ये कोई जायंट डिफेंस का मैकेनिज्म नहीं है, सिक्योरिटी इन अ सेंस है, तो उन्होंने इसको बनाया। फिर इसके तहत उस वक्त काफ़ी तवज्जो इस पे रही कि कैसे हम बॉर्डर्स को मैनेज करें और बॉर्डर्स पे मुख्तलिफ मुल्कों के बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप हो और जहाँ पे जो फोर्सेस डिप्लॉय हुए हैं वो रिड्यूस हो। लेकिन फिर इसको एक्सपेंड किया गया। 2001 में गालिबन इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया। मतलब इसमें उस वक्त फिर जो उज़्बेकिस्तान है, जो सेंट्रल एशिया का एक और बड़ा मुल्क है, तो वो उसमें शामिल हो गया। तुर्कमानिस्तान शामिल उस वक्त भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ, चूँकि उन्होंने अपने आप को एक न्यूट्रल मुल्क के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ था, तो वो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, तो ये मुल्क उसमें आ गए। 2005 में गालिबन पाकिस्तान, इंडिया और ख्याल में मंगोलिया को दर्जा दिया गया कि ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया, तो और इन्होंने उनकी मीटिंग अटेंड की। हाँ जी, ये मंगोलिया ही था। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया, 4 मुल्कों को 2005 में उनका स्टेटस दिया गया। फिर ये 2017 में आके पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों इसके फुल मेंबर बन गए। मंगोलिया को अभी तक इसका मेंबरशिप का स्टेटस नहीं दिया गया। शुरू में ज़ाहिर है इसके मकासद निस्बतन लिमिटेड थे, उसमें जैसे मैंने कहा कि काफ़ी तवज्जो बॉर्डर पे थी। फिर ये भी कहा गया कि इसके टेररिज्म के हवाले से इसका एक किरदार हो, तो एक रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर भी बना जिसको रैट्स कहते हैं और जिसका जो एक हेडक्वार्टर है वो ताशकंद में है, उज़्बेकिस्तान में। और फिर यहाँ पे ये कहा गया कि इसमें SCO में कि हमारा बड़ा फोकस होगा 3 ईवल्स को डील करने पे, और जिसको वो कहते हैं टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। तो इस खत्ते में ज़ाहिर ये बड़े मसाइल भी थे, ख़ासतौर पे अफगानिस्तान की वजह से। मॉस्को में भी कई बम के धमाके हुए, वहाँ पे भी। अभी तो यूक्रेन की जंग है और उसकी वजह से मसाइल रहते हैं, लेकिन उससे पहले भी वहाँ पे वाक़यात हुए। पाकिस्तान में टेररिज्म एक बड़ा मसला था, इंडिया भी उसकी शिकायत करता था, चाइना के भी 1-2 सूबों में इस तरह के मसाइल रहते हैं और वहाँ पे भी इस तरह की एक्टिविटी की वक्तन शिकायत आती रहती थी। तो इस पस मंज़र में काफ़ी फोकस सेपरेटिज्म पे और टेररिज्म पे और एक्सट्रीमिज्म पे आया। तो ये इसका पस मंज़र है। ये ज़ाहिर है कि वक्त के साथ इसकी ज़रूरत, अफादियत और उसकी जो जैसे जैसे हर समिट होती है उसमें कोई ना कोई चीज़ उसमें ऐड हो जाती है कि क्या करना है, उसके मैंडेट वगैरह। और अब इसकी कई और बड़ी रेगुलर इनकी समिट्स होती रही हैं, तकरीबन हर साल इसकी समिट हुई है। और जब से पाकिस्तान और मुख्तलिफ मुल्कों में, इस दफ़ा चाइना में हुई है, लेकिन उससे पहले इसकी मीटिंग पाकिस्तान में भी हुई है लास्ट ईयर। वो हेड ऑफ स्टेट्स की गालिबन नहीं थी, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की थी, लेकिन एक पाकिस्तान में भी मीटिंग हुई जिसमें इंडिया से भी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तशरीफ़ लाए थे। तो ये है इसका पस मंज़र जो SCO के हवाले से। और इसमें इसके ज़ाहिर अभी कोई 10 मेंबर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि वो शुरू के 5 थे, फिर उज़्बेकिस्तान उसका मेंबर बन गया, फिर इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अब इसके मेंबर हैं।
تو اس طرح سے یہ کوئی 10 ممبر ابھی بنتے ہیں. بیلاروس بھی اس کا ممبر ہے جو آخر میں بنا ہے, ظاہر وہ رشیا کے بہت قریب ہے. تو 10 اس کے ممبر ہیں, اور باقی اس میں پہلے یہ تھا کہ اس میں کچھ آبزرورز تھے جیسے منگولیا اور افغانستان تو جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو ان کا اسٹیٹس ایک طرح سے انکلیئر ہے, چونکہ ان کو تسلیم نہیں کیا ہوا کافی سارے لوگوں نے. منگولیا کو آبزرور اسٹیٹس تھا, اور باقی انہوں نے ڈائلاگ پارٹنرز لیے ہوئے, وہ کافی سارے تھے جیسے ساؤتھ ایشیا سے سری لنکا, مالدیوز, نیپال, پھر ترکی, کمبوڈیا بھی ترکی الگ نیٹو کا ملک ہے, پھر آذربائیجان, آرمینیا, ان کا آپس میں کانفلکٹ رہتا ہے لیکن وہ اس کے ممبر بننا چاہتے تھے. ایجپٹ, قطر, سعودی عربیہ, کویت, میانمار, یو اے ای, بحرین, تو یہ سب جو ہیں اس میں ان کا ایک طرح کا ڈائلاگ پارٹنرز تھے. لیکن ابھی غالباً اس سمٹ میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب وہ جو 2 کیٹیگریز تھی نا کہ ایک آبزرور ہوں گے اور ایک ڈائلاگ پارٹنرز ہوں گے, اب انہوں نے ان سب کو ایک طرح سے ایس سی او پارٹنر کا درجہ دے دیا ہے. تو وہ ایک بات چل رہی تھی کہ دیکھیں جی آذربائیجان کی ریکویسٹ شاید انڈیا نے اپوز کی ہے, تو وہ میرے خیال میں یا کچھ اور ملکوں کے بھی اسی حساب سے, تو میرے خیال میں ایک طرح سے غالباً انہوں نے یہ حل نکالا ہے کہ سبھی کو برابر کا سٹیٹس دے دیں. تو آذربائیجان جو پہلے ڈائلاگ پارٹنر تھا, آبزرور بننا چاہتا تھا, تو اب ایک طرح سے اس کو اپ گریڈ بھی ہو گیا اور وہ سبھی اب برابر کی سطح پہ آ گئے. تو اس طرح سے یہ اس کے ایکسپینڈ ہونے کے امکانات بھی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کافی سارے معاملات کنسنسس سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, تو کون سا نیا ممبر آنا ہے وہ, تو اس میں ظاہر ہے کہ جو سارے ممبرز ہیں ان کا کنسنسس ہوگا. تو اگر کسی ممبر پہ انڈیا کو اعتراض ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں ہو سکتا, کسی پہ پاکستان کو اعتراض ہوتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. تو اگر 2 ملکوں کے بیچ میں جو ممبر بھی ہیں ان کے آپس میں ہاسٹیلٹی ہے تو ایک وہ بھی پلے آؤٹ ہوتی ہے, وہ بھی ایک انٹرسٹنگ سی ڈائنامکس ہے اس فورم کے اندر. ہاں بالکل صحیح. ابھی دیکھا جائے تو اس میں جو ابھی ریسنٹ تینجن میں ہوا ہے اس کا سمٹ, اس میں کوئی 20 ہیڈ آف اسٹیٹس نے پارٹیسپیٹ کیا, اور کوئی 10 کے قریب انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے جو سربراہان تھے وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. تو اس وقت جبکہ پوری دنیا میں ایک نئے گلوبل آرڈر کی بات ہو رہی ہے, امریکہ کی جو انائنگ پالیسیز ہیں وہ آلموسٹ پاکستان کے علاوہ اگر دیکھ رہے تو پاکستان ایک ایکسکلوژن, اس کے علاوہ تقریباً تمام ہی کنٹریز کے ساتھ ان کی پالیسیز کافی ریسٹرکٹ رہی ہیں. تو اس وقت اس اسٹیج پہ اس سمٹ کا ہونا کتنی سگنیفیکنس کا حامل ہے, اور کیا یہ کوئی ایک نیا گلوبل آرڈر یا گلوبل ساؤتھ کی طرف کوئی ایک نئے بیلنس آف پاور کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے آہستہ آہستہ امریکہ کا جو دنیا میں انفلوئنس ہے وہ کم ہو رہا تھا, اس کا ریلیٹیو اکنامک سٹیٹس بھی کم ہو رہا تھا. اگرچہ اس کی ایبسولوٹ ٹرمز میں اکانومی بڑھ رہی تھی, لیکن ایک ریلیٹیو ٹرمز میں مطلب چائنا بہت پیچھے سے آ گیا اور اب وہ تقریباً $20 ٹریلین کی اکانومی ہے, امریکہ کو $30 ٹریلین کی اکانومی ہے. اور پھر صرف یہی نہیں ہے, باقی ملک بھی آگے بڑھے, جیسے انڈیا ایک $4 ٹریلین کی اکانومی بن گیا, انڈونیشیا اور ترکی اب $1 ٹریلین سے بڑی اکانومی ہے, تو اور ملک بھی آگے بڑھے. تو جیسے مختلف ملکوں میں, برازیل اسی طرح سے, تو جیسے دوسرے ملکوں کی اکانومی کا سائز بڑھا ہے تو ایک ریلیٹیو ٹرمز میں امریکن انفلوئنس کم ہونا ہی تھا, یہ اس کا لازمی نتیجہ تھا. اچھا پھر یورپین یونین, اگرچہ وہ ایک انہوں نے یورپین یونین بنائی, لیکن وہ کوئی خارجہ پالیسی یا ڈیفنس پالیسی جو ایک ہوتی ہے نا اکٹھی پالیسی بنانا, وہ نہیں بن سکا. تو ان کا پھر دنیا میں انفلوئنس اس طرح سے ہو نہیں سکا. اگرچہ اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے تو وہ بھی ایک بڑی اکانومی ہے, وہ بھی شاید کوئی 20 چائنا کے برابر یا اس سے تھوڑا آگے پیچھے ہیں وہ مل کے. امریکہ سے وہ کلیکٹیولی بھی ایک چھوٹی اکانومی ہے نسبتاً, لیکن پھر بھی $20 ٹریلین کی بڑی اکانومی ہوتی ہے. لیکن اب لگتا ہے کہ یکدم ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پہ یہ جو چینجز ہوتی ہیں نا وہ بہت کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اب لگتا ہے وہی ہو رہا ہے کہ, اور اس کو ٹرمپ کے آنے نے ایکسپیڈائٹ کیا ہے. تو ایک طرف تو چائنا بہت آگے جا چکا تھا, اب آپ دیکھیں اس کا پس منظر کیا, 2-3 ایونٹس خاص طور پہ ہوئے. ٹرمپ آیا اور ٹرمپ نے اپنے جو الائنس پارٹنرز ہیں ان سے بھی بگاڑ دی ٹیرف کے ایشو پہ, اور نیٹو سے کہا کہ آپ زیادہ کنٹریبیوٹ کریں اور ڈیفنس کی رسپانسبلٹی لیں. تو ادھر ایک انسرٹنٹی آ گئی کہ یہ پتہ نہیں کل ہماری کوئی ڈیفنس کی نیڈ ہوگی تو امریکہ ہماری مدد کو آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. یوکرین میں اس طرح سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا, اس نے کہا جی ہم تو ویپنس نہیں دیتے, اور اگر آپ نے دینے ہیں تو پھر آپ پیسے دیں اور پھر ہم دے دیتے ہیں. اور اس نے کوئی اسٹیٹمنٹس بھی ایسی تھیں جو زیادہ پرو رشیا تھیں. تو ایک طرف یہ ہو رہی تھی ڈیولپ, تو یورپ انسیکیور ہوا, یوکرین ظاہر ہے وہ مسئلہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا, انڈیا پہ 50% ٹیرف لگا دیا. تو انڈیا کو وہ جو پوری چائنا کی کنٹینمنٹ اسٹریٹجی جس میں انہوں نے بڑے عرصے سے انویسٹ کیا ہوا تھا, دیکھیے جب یہ ایس سی او بن رہا تھا تو اسی وقت کاؤنٹر مووز امریکہ کی طرف سے ہو رہی تھی, اور اسی وقت وہ وارم اپ ہو رہے تھے انڈیا کو کہ جناب ضرورت ہماری بننی ہے, اور آسٹریلیا کو اور یہ بنا رہے تھے. اچھا تو وہ اب اس پوائنٹ پہ آ کے تو وہ
इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि वो अमेरिका ने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी पॉलिटिकल अलायंसेस में कि हमने अगर ज़रूरत पड़ी तो चाइना को कैसे कंटेन करना है, तो वो एक तरह से अनरेबल होना शुरू हो गया। चाइना में इंडिया एक उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, उस पर एक टैरिफ लग गए और ताल्लुकात में बड़ी अनईज आ गई। सिर्फ टैरिफ नहीं लगा, उधर से जिस तरह के बयानात आए हैं उससे इंडिया में बड़ी परेशानी है। इवन कल ट्रम्प की जो ट्वीट है वो भी काफी ज़ेर बहस है। वो काफी मतलब एक तरह से एक होते हैं ना कोई डिप्लोमेटिक अदब आदाब को उसके अंदर नहीं है, वो अच्छा भला एक ताना बाजी जैसे होती है। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि इंडिया खुद भी कमिट करने को तैयार नहीं था। वो कहते हैं ना कि आप किसी एक अलायंस में कमिट कर लेते हैं, तो वो हिस्टोरिकली भी इंडिया का ये रहा है कि हम तो नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा थे। अभी वो उसको कह रहे थे कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगी, मतलब हम दोनों से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे और जब फायदा होगा जिस तरफ से तो हम उस तरफ वो चले जाएंगे, तो हमारी ऑटोनॉमी होगी। तो वो ज़ाहिर है कोई मेरे ख्याल में वो अमेरिका को भी कोई समझ में नहीं आ रही थी बात, सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, शायद वो भी ये भी देख रहे थे कि ये तो हमारे साथ आ ही नहीं रहा उस तरह से फुल फ्लेजेडली जैसे आना होता है। तो एक चीज़ ये हो रही थी। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर में ये हुआ कि चाइना का इकोनॉमिक स्टेटस तो ऑलरेडी क्लियर था, बढ़ रहा था। एक बात थी कि इसकी मिलिट्री प्रोविस क्या है, इसकी मिलिट्री पावर कैसी है, और इसके चाइना के वेपन्स को सेकंड थर्ड ग्रेड वेपन समझा जाता था कि मिलिटरीली कोई अमेरिका से मुकाबला नहीं है। ये एक तासुर आम था, लेकिन बड़ी हद तक इसका तासुर ज़ायल हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने जो वेपन सिस्टम्स यूज़ किए वो चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स थे, दूसरी तरफ मिराज की और वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स की टेक्नोलॉजी थी, और शायद पहली दफ़ा इस तरह से दोनों के कहीं पे भी दोनों मुल्कों का एक बड़े पैमाने पे झड़प हुई। और उसमें अब इस बात पे तो कंसेंसस है कि इंडिया के जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के इंडिया के काफ़ी सारे जहाज़ों का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के हवाले से इंडिया के क्लेम्स हैं, लेकिन उसको कोई क्रेडेंस नहीं दी है इंटरनेशनल किसी उस लेवल पर, और वो आए भी बड़ी देर में, और इतनी कंट्रडिक्शंस हैं कि वो मतलब कोई उनको मानने को तैयार नहीं है, और उसका मजाक ही उड़ाया जाता है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो इस समझ में चाइनीज वेपन्स की जो थी ना, वो भी हो गया कि ये तो मिलिट्री पावर भी है। अगर इसके पाकिस्तान को दिए हुए वेपन जो एक्सपोर्ट ग्रेड वो होंगे वेपन्स, तो इनकी अपनी पावर क्या होगी। लेकिन उन्होंने कुछ वेपन्स पाकिस्तान को दिए, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया और उसमें स्कर्मिश में पाकिस्तान को काफ़ी एडवांटेज उसकी वजह से हासिल हुआ। पाकिस्तान केम आउट, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्लेम है कि विक्टोरियस, हमने तो जंग जीत ली है। तो भाई जब वो पाकिस्तान को इस तरह के वेपन देता तो उनकी अपनी क्या स्टेटस होगा। और इस पर बड़े बड़े इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने बात की कि ये तो बहुत बड़ी ताकत है और इसको कई जगहों पर बड़ा एज हासिल है, क्रिटिकल मिनरल्स में उसका बड़ा एज हासिल है। तो इस पस मंजर में ये SCO हुई है। अब इसमें एक तरह से वो एक पॉइंट आता है कि जहां पे यूनिपोलर से ट्रेंड तो चल रहा था, मल्टीपोलर अब एक डिफाइनिंग मोमेंट है, और मेरे ख्याल में इसमें वो डिफाइन हो गया है कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं है, अब दुनिया बाइपोलर। मुझे लगता है ये बाइपोलर है। चाइना एक बड़ी पावर है और अमेरिका एक बड़ी पावर है, और ये 20 मुल्कों के लीडर्स का यहाँ पे आना, इतना बड़ा ये इवेंट होना, उस पर मोदी का भी चला जाना, मोदी साहब का भी, और तो वो एक तरह से वो चाइना के हवाले से देखें तो एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका के हिसाब से आप देखें तो वहाँ पर यकीनन परेशानी होगी, क्योंकि उन्होंने जितना इस बात पे इन्वेस्ट किया हुआ था वो एक तरह से वो सारा ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और अब क्या शेप लेता है, इंडिया ने जो मूव किया है वो टेक्टिकल है या नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक है, हमें अभी नहीं पता, लेकिन अभी भी कुछ क्लैरिटी इसमें आएगी। लेकिन मेरे ख्याल में वो मोमेंट आ गया है कि जिसके बाद जब दुनिया की तारीख लिखी जाएगी कि ये दुनिया फिर बाइपोलर कब बनी। मतलब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई, लेकिन फिर बाइपोलर की स्टेज कब आई, तो शायद ये SCO की मीटिंग है जिसका हवाला दिया जाएगा कि ये वो मोमेंट था कि जब उन्होंने एक तरह से क्लियर हो गया कि अब दुनिया बाइपोलर है। बिल्कुल सही। मुख्तार साहब, जहाँ हमने समिट में एक तरफ देखा है कि रशिया की रेलेवेंस भी काफ़ी खुल के सामने है चाइना के साथ, और स्पेशली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ जो है वो काफ़ी क्लोज उनका एक रहा इंटरेक्शन इस पूरे समिट के अंदर। दूसरी तरफ आपने अभी बात की कि कोई 7 साल के बाद जो है वो PM मोदी साहब भी इस समिट में मौजूद थे। तो एक तो कुछ एक्सपर्ट का कहना ये भी है कि शायद अमेरिकन ब्लॉक से इंडिया जो है वो मूव कर रहा है टूवर्ड दिस चाइना ब्लॉक। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा है, क्या ये कोई स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है फ्रॉम इंडिया टुवर्ड चाइना या टुवर्ड दिस ब्लॉक? देखिए, एक होता है कि एक मुल्क होता है कि जो बात को होता है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप,
اور بعض کو ہوتا ہے کہ ایک ملک اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ بہت سارے ملکوں کو وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ایک اسفیئر آف انفلوئنس بن جاتا ہے. امریکہ اسی طرح کی ایک بڑی طاقت تھی, اتنی بڑی اکانومی, ملٹری پاور, ٹیکنالوجی ہب, ایجوکیشنل ریسرچ میں آگے. اب چائنا تقریباً وہی اسٹیچر لے چکا ہے, مطلب تھوڑا ظاہر فرق ہوگا, کیچنگ اپ ہے چائنا کے لیے, وہ کافی حد تک کر چکا ہے, ابھی تھوڑی کچھ فیلڈز میں اس نے کرنا ہوگا. اب چائنا بھی آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں وہ دنیا میں بہت آگے ہے, ریسرچ میں, انوویشن میں, ٹیکنالوجی میں, ملٹری پاور وہ ہے, ویپنز ایکسپورٹس میں وہ ابھی تھوڑا پیچھے ہے, لیکن میرے خیال میں جو آپریشن سندور کے بعد اس کے ویپنز کی جو پبلسٹی ہوئی ہے وہ بہت جلدی سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر شاید بن جائے گا. اس کی ایکسپورٹس بڑھ بھی رہی ہیں, کیونکہ پاکستان تو ظاہر ایک بڑا امپورٹر ہے بھی, لیکن اب بنگلہ دیش اور کئی اور ملک اس کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب اس عمل میں اب آپ دیکھیے کہ تعلقات کی نوعیت کیا ہے. رشیا چائنا سے ٹیکنالوجی امپورٹ کرتا ہے, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس. چائنا کو بیچتا کیا ہے, پیٹرولیم وغیرہ اور را مٹیریلز. مطلب ایک طرح کا وہ ریلیشن شپ ہے جس کو آپ کالونیل ریلیشن شپ کہہ سکتے ہیں. جیسے ہمارے جیسے ملک, جو انڈیا جیسے ملک, ہم زیادہ تر را مٹیریل بیچتے ہیں, بہت کم فنشڈ پروڈکٹس بیچتے ہیں. فنشڈ پروڈکٹ بیچتے بھی ہیں تو ٹیکسٹائل وغیرہ یا کوئی ڈائمنڈ کو کر لیا, جیولری وغیرہ کر لی, کوئی ہائی ٹیک ایکسپورٹس ہماری نہیں ہوتی. انڈیا میں اگرچہ وہ مین پاور ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ جو آئی ٹی کی ہے اسکل, وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے, مین پاور. اچھا, تو رشیا اور چائنا کے ریلیشن شپ میں چائنا کو ایک اپر ہینڈ حاصل ہے, اور رشیا جو سپر پاور تھا کسی زمانے میں, سوویت یونین جب تھا, اور وہ آج بھی ایک بڑا ملک ہے, ایک مڈل پاور ہے, لیکن وہ سپر پاور نہیں ہے. وہ چائنا کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ اس طرح کا ہے کہ یوکرین میں اس کو چائنا کی مدد چاہیے, اس کو چائنا کی ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے, اس کو چائنا سے کریٹیکل منرلز چاہیے, اس کو چائنا سے اکوپمنٹ چاہیے, ٹیکنالوجی چاہیے. تو وہ ایک طرح سے چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کلیئر ہو گیا, وہ یہاں پہ آئے, ان کی پذیرائی بھی ہوئی ہے, پذیرائی ہوتی ہے ایسے ملکوں کی, لیکن وہ چائنا کے کیمپ میں ہے. اور میرے خیال میں جو ٹرمپ کی ایفرٹس تھیں اس کو لیور کرنے کی کہ وہ چائنا سے الگ کیا جائے, وہ شاید کامیاب نہیں ہو رہی, کیونکہ خود جو پولیٹکس ہے بٹوین یورپ اور امریکہ وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے, اور وہ ٹرمپ کو وہ نہیں کرنے دے پا. اور میرا نہیں خیال پیوٹن ہے وہ بھی کوئی اتنا کمفرٹیبل ہوگا, کوئی وقتی طور پہ ڈیل ہو بھی جائے گی تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھا ریلیشن شپ ان کا امریکہ کے ساتھ ہو جائے گا. اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے, وہ آرام سے ہونے والا. اب انڈیا اور رشیا چائنا کا دیکھ لیں تو انڈیا کافی عرصہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اسٹریٹجک آٹونومی کی بات کر رہے تھے, نمبر ایک, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایشیا ملٹی پولر ہوگا. مطلب ان کی ایمبیشن میں یہ تھا کہ ایشیا ملٹی پولر ہو اور دنیا بھی ملٹی پولر ہو, لیکن ایشیا ملٹی پولر. اور جب ایشیا کی ملٹی پولیرٹی کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس میں ایک چائنا بڑی پاور ہوگی, ایک انڈیا بڑی پاور ہوگی, اور میں بھی جاپان ایک بڑی پاور ہوگی, تو کم از کم یہ 3 بڑی پاورز ہوں گی. اور تو یہ ہمیں ایک بڑی پاور کے طور پہ ریکگنائز کر کے پھر ہم اس ایشیا کی یا ورلڈ آرڈر میں اپنا رول پلے کریں. تو وہ اس طرح کا ایمبیشن رکھتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اب آج اگر آپ دیکھیں انڈیا کی پوزیشن تو, اور یو ایس اے کے کیمپ میں نہیں ہے. اگر وہ چائنا کو بیلنس کرنا چاہے تو یو ایس اے اس کے ساتھ نہیں ہے, آج کے دن میں کم از کم نہیں ہے. ہو سکتا ہے فیوچر میں ایسا ہو جائے, کیونکہ اگر انڈیا یہ رول پلے کرنا چاہے کہ ہم نے اسٹریٹجیکلی ایک ہوسٹائل ریلیشن شپ بنانا ہے چائنا سے اور اس کو بیلنس کرنا ہے, بیلنس آف پاور اسٹیبلش کرنا ہے, تو پھر کسی ایکسٹرنل پاور پہ ریلائی کرنا پڑے گا. اور وہ ایکسٹرنل پاور امریکہ ہی ہو سکتی ہے, جس کے قریب اگر انڈیا جائے گا تو وہ امریکہ اسٹیپ ان کر کے چائنا کے مقابلے میں ایک ریجنل بیلنس اسٹیبلش کر سکتا ہے, ورنہ انڈیا خود سے یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو آج کے دن میں تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا تعلق امریکہ کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہے, اور امریکہ کے ساتھ تعلق میں انڈیا کو کوئی بڑا لیوریج بھی نہیں ہے, انلیس کہ امریکہ ایک کولڈ وار میں انگیج ہونا چاہے اور انڈیا ایگری کر جائے کہ ان کے ساتھ اس کیمپ میں کھڑا ہو جائے, تو پھر امریکہ آ جائے گا, پھر اس علاقوں کی ریجن اس کو بیلنس کرنے کے لیے انڈیا کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. اچھا, چائنا کی انڈیا پہ ڈیپینڈنس ہے. ایک تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ڈیپینڈنس, کریٹیکل ڈیپینڈنس چائنا کی انڈیا پہ نہیں ہے. انڈیا کی ضرور ہے. انڈیا کو ظاہر ہے ادھر سے بہت ساری چیزیں چاہیے, ٹیکنالوجی چاہیے, کریٹیکل منرلز چاہیے, ای ویز کے لیے وہ بیٹریز وغیرہ یہ چاہیے, اکوپمنٹ ایسا ہائی ٹیک چاہیے. تو ایک طرح سے انڈیا آج کے دن میں بھی چائنا کی جیسے ہم ہیں کہ وہ چائنا کی گوڈس اینڈ پروڈکٹس کی مارکیٹ ہے, اور انڈیا چائنا کو کیا بیچتا ہے, وہی را مٹیریلز بیچتا ہے. تو وہ جو کم و بیش تعلق رشیا کا اور چائنا کا ہے وہی انڈیا اور چائنا کا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سچویشن میں
وہ ایمبیشن کہ ایشیا ملٹی پولر ہو اور اس میں ایک پول انڈیا ہو، وہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور بات بھی ہے کہ جب مودی صاحب ابھی اس SCO میں گئے ہیں اور اس کرٹیکل جنکچر پہ گئے ہیں تو وہ کوئی بڑی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں گئے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ دو بڑی سپر پاورز چاہ رہی ہوں کہ آپ ان کے بلاک میں چلے جائیں اور پھر آپ چوز کریں اور جس کے ساتھ آپ جائیں تو وہ آپ کو بہت ویلیو دے۔ یہ بات تو ہوئی نہیں ہے۔ یہ اس سچویشن میں گئے ہیں جب امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں بہت کھٹاس آ چکی ہے، ادھر سے کافی آپ کو سنائی جا رہی ہیں، ٹیرف لگایا جا رہا ہے، اور آپ اس وقت گئے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک طرح سے آپشن نہیں تھا۔ اب آپ امریکہ کے قریب تو ہے نہیں تو کیا کریں، تو آپشن آپ کے پاس ایک ہی بچتا تھا، تیسرا آپشن بھی کوئی نہیں ہے، تیسرا آپشن ہے نہیں ہے تو پھر آپ نے ادھر ہی جانا تھا۔ تو مطلب ایک طرح سے آپ کو پش کیا گیا ہے کہ آپ اس طرف جائیں، اور جب آپ اس طرف آئیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ ڈپلومیٹکلی تو بڑا اچھا آؤ بھگت ہوئی ہے۔ آپ وہ تصویریں دیکھیں تو اس میں پیوٹن اور مودی اور جو پریزیڈنٹ زی ہیں وہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایک اوورآل فیکچوئل بات دیکھیں، اس کو انالائز کریں تو یہ کون سا کس طرح سے یہ ہوا ہے، تو اس میں وہ کوئی بہت پوزیشن آف اسٹرینتھ سے گئے نہیں ہے۔ اور اس سے آپ کو یہ بھی اور اس بات سے پتہ بھی چل رہا ہے، چونکہ پہلے انڈیا یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ جو گلوان وغیرہ میں جو اسکرمشز ہوئی تھیں تو اس میں جب تک اسٹیٹس کو اینٹے بحال نہیں ہوتا تو ریلیشن شپ پوری طرح سے نارملائز نہیں ہوگا، لیکن وہ اسٹیٹس کو اینٹے تو کوئی بحال نہیں ہوا، یہاں پہ بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، تو لیکن اس کے باوجود انڈیا ادھر چلا گیا۔ تو ایکچولی انڈیا نے کنسیڈ کیا ہے اپنی اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے۔ میرے خیال میں یہ پھر بھی سمارٹ موو ہے، اگرچہ مطلب اس سچویشن میں آپ اگر یہ بھی نہ کرتے تو یہ کوئی اچھا فیصلہ نہ ہوتا۔ تو انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ایک سمارٹ موو ہے۔ تو مطلب اگر ہم سم اپ کریں اس گفتگو کو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ گفتگو کہ کوئی ایشیا ملٹی پولر ہو سکتا ہے اس کے امکانات نہیں ہیں۔ جاپان بھی تنگ ہے اب، جو ٹرمپ کی پالیسیز ان سے اس ریلیشن شپ میں بھی گڑبڑ ہوئی ہے۔ جو کوآڈ ہے وہ نان فنکشنل ہے، ابھی تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوآڈ کی جو میٹنگ دلی میں ہونی تھی شاید اس میں ٹرمپ آئیں گے ہی نہیں۔ تو اس صورتحال میں وہ بائی پولیرٹی ایشیا کی بھی، ایشیا بائی پولر نہیں ہے، ایشیا میں ایک ہی پول ہے وہ چائنا ہے، اور دنیا جو ہے وہ بائی پولر ہے جو امریکہ اور چائنا کی طرف۔ کوئی بڑی تبدیلی آ جائے جو آج کے دن میں تو نظر نہیں آ رہی، مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایک بڑے پیمانے پہ اپنی پالیسی ری تھنک کرے اور یہ سارا ٹرمپ اس کو رول بیک کر لے، اور لیکن ٹرمپ کیا رول بیک کرے گا؟ میرا نہیں خیال، جب آپ اتنے ایگوئسٹک ہوں، جب آپ نے اس میں کافی انویسٹمنٹ کیا تو اتنا جلدی پھر رول بیک ہوتا نہیں ہے۔ اب پوسٹ ٹرمپ شاید اس پہ ری تھنک ہو، لیکن وہ فارن پالیسی میں 2-3 سال بھی کافی عرصہ ہوتا ہے، تو رول بیک کر کے واپس جا کے کہیں کھڑے ہونا آسان نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ ایک اور بات جس پہ میں چاہوں گی کہ آپ کی رائے لی جائے کہ ظاہر ہے اس سمٹ کے اندر جہاں ایک طرف مودی صاحب تھے، ہمارے PM شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، لیکن بظاہر تو ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا فارمل یا انفارمل انٹریکشن نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی دیکھنے میں، بلکہ ایک دوسرے کی اسپیچ کے اوپر جس طرح کے ایکسپریشن دیکھنے میں وہ دونوں طرف ہی، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی میڈیا میں اچھے خاصے جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ فورم جو ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے اندر جو ڈیڈ لاک ہے، اس کو توڑنے میں کہیں ہیلپ فل ہوگا یا اٹ وڈ کنٹینیو سیم ایز اٹ از؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ SCO کا جو مینڈیٹ ہے شروع سے ہی، وہ تو SCO شنگھائی 5 تو شروع ہی ہوئی تھی کہ بارڈر پہ ملکوں کے بیچ میں ٹرسٹ اسٹیبلش کیا جائے، اور پھر بات اس میں ہوئی کہ ٹرسٹ جو 3 ایولز ہیں، ٹیررزم، سیپریٹزم اور ایکسٹریمزم، تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا پاکستان کو بھی سامنا ہے اور جن کی انڈیا بھی شکایت کرتا ہے۔ پاکستان تو ہمیں تو ادھر ہر روز ہی کوئی نہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے واقعات ہوئے اور عرصے سے ہو رہے ہیں۔ پاکستان، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ٹیررزم کا سب سے بڑا وکٹم ہے اس خطے میں، لیکن انڈیا میں بھی ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بمبئی میں ایک بار بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس میں کافی نقصان ہوا تھا، اور اس کا الزام پاکستان پہ آیا تھا، اور اس میں کچھ لوگ یہاں سے تھے بھی ملوث، جو ایک طرح سے ثابت ہوا۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی ریلیشن شپ میں کافی ایک گڑبڑ رہتی ہے۔ اگرچہ اب انڈیا میں یہ ہو گیا کہ کوئی بھی واقعہ ہو تو وہ پاکستان کی طرف ہی انگلی اٹھاتے ہیں، اور وہ جو پاکستان کی ایفرٹس اس حوالے سے ہوئی ہیں اس کو کنٹین کرنے کی، اس کو بالکل ایکنالج نہیں کرتے ہیں، اور ابھی جب بھی کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوگا تو وہ پاکستان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ ابھی جو پہلگام والا واقعہ ہوا تھا تو اس حوالے سے بھی بغیر کسی اس کے ایویڈنس دیے بغیر انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا، لیکن اب SCO کے فریم ورک میں ہو سکتا ہے اس طرف پیش رفت ہو،
چونکہ ایس سی او کے ایک طرح سے مینڈیٹ میں تو یہ بات آتی ہے. ابھی اس ایونٹ میں یہ ہوا, یہاں پہ جب گئے ہیں تو ظاہر ہے ابھی ریسنٹلی آپریشن سندور ہوا ہے, اس حوالے سے کافی تلخیاں موجود ہیں, تو کوئی چیز ایسی پلان نہیں تھی کہ ان دونوں کا کوئی آپس میں بات چیت ہوگی. ظاہر کو فارملی بھی طے نہیں تھا اور انفارملی بھی نہیں ہوا ہے, تو ایک وہ ہمیں وہاں پہ ایک وہ نظر آیا ہے, کیا کہنا چاہیے اس کو, دونوں کے بیچ میں ایک کھچاؤ یا, تو ظاہر کو انہوں نے اوائڈ کیا ایک دوسرے کو, اس سے ایک دوسرے سے بات نہیں ہوئی ہے. لیکن تقریروں میں دونوں نے اپنی بات کھل کے کی ہے, انڈیا نے کھل کے اپنی بات کی ہے, اور جو بھی انڈائریکٹلی پاکستان کے حوالے سے وہ الزامات لگاتے رہتے ہیں ان کا انہوں نے اعادہ کیا ہے. پاکستان نے بھی اپنی بات کھل کے کی ہے, جعفر ایکسپریس والا واقعہ, اور وہ چونکہ پاکستان کی اب ایک پوزیشن ہے کہ بلوچستان میں جو اور خیبر پختونخوا کے جو بارڈر ریجنز میں جو انسرجنسی ہے, جو ملیٹنسی ہے, اس میں اس کی بیکنگ انڈیا کر رہا ہے. اور اس طرح سے چیزیں ہوئی بھی ہیں پاکستان میں, کچھ لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی ہے, تو جس حوالے سے یہاں پہ جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے تو وہ پتہ چلا ہے کہ انڈین ایجنسی جو رہا ہے وہ کچھ پاکستانیوں کو مڈل ایسٹ میں ان کو کرتی ہے شامل, پھر وہ ٹارگٹ کلنگ کرواتی ہے. تو اس طرح کے الزامات ادھر سے بھی ہیں, اور کچھ کا ذکر شہباز شریف صاحب نے اپنی اسپیچ میں کیا ہے, مودی نے بھی اپنی ساری بات کی ہے. تو اب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ اب دیکھیے, ایک ایفرٹ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اس وقت سیز فائر ہو گئی, لیکن وہ ٹرمپ صاحب کو کریڈٹ چاہیے تھا, وہ انڈیا نے نہیں دیا, تو اب امریکہ تو اس رول کو فیوچر میں شاید اس کی پوزیشن ریلیٹیولی ویک ہوگی کہ وہ یہ رول پلے کر سکے. لیکن انڈیا اگر مزید کوئی کانفلکٹ پاکستان انڈیا کے بیچ میں ہوتا ہے, اور اگر انڈیا چائنا کے قریب آیا ہے تو پھر شاید چائنا وہ رول پلے کرنے کی پوزیشن میں ہو, اور اس صورت میں چائنا پھر ایک ریلیٹیو جو نیوٹریلٹی ہوتی ہے نا, پہلے بھی کوئی ایکٹیولی کسی کانفلکٹ میں شامل نہیں رہا انڈیا پاکستان کے بیچ میں, جب بھی ہوتا ہے تو چائنا موسٹلی ڈپلومیٹکلی سپورٹ کرتا ہے. اس دفعہ بھی اگرچہ انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو چائنا نے بہت ایکٹیولی سپورٹ کیا ہے, جو میرے خیال میں تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ بات ہے, ایکٹیولی سپورٹ نہیں کیا, لیکن چائنیز ویپنز تو تھے جو ہم نے خریدے ہوئے تھے اور جو ہم نے استعمال کیے. موونگ فارورڈ کوئی ایسے امکان پیدا ہو سکتے ہیں اگر بیہائنڈ دا کرٹن کوئی رول پلے کرے چائنا یا رشیا. لیکن اس وقت اس بلاک میں جو بڑے ملک ہیں وہ تو چائنا اور رشیا ہیں, اور مودی صاحب کو کافی قریب دیکھا گیا ہے, وہ ہسٹوریکلی بھی ایک تعلق ہے انڈیا کا رشیا کے ساتھ, تو وہ کافی قریب رہے ہیں, اور زی سے بھی اس دفعہ انہوں نے کچھ گرم جوشی سی نظر آئی ہے. لیکن یہ کتنی سبسٹینٹیو ہے یا ٹوکنزم ہے اور سمبولک ہے, یہ ابھی پتہ چلے گا. اگر تو یہ سمبولک ہے, ٹیکٹیکل ہے, بس لیوریج کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہا ہے انڈیا میں بڑی کنفیوژن ہے اس وقت, ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی, تو اگر تو اس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے تو پھر وہ امریکہ کے ساتھ چلے جائیں گے, اور اس صورت میں پاکستان ظاہر ہے سی او میں رہے گا, اور جس طرح سے پہلے ایکٹیو ہے اسی طرح سے رہے گا. اگر وہ ادھر سے کٹی ہو جاتی ہے اور اس طرف آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان اور انڈیا کا ریلیشن شپ اسی بڑے الائنس کے اندر کسی طرح سے مینیج کیا جائے گا, اور میرے خیال میں چائنا کی توجہ پھر اس طرف آئے گی, کنسیڈرنگ کہ ان کا آلریڈی مینڈیٹ میں بھی ہے, اور ٹیررزم پہ تو ان کا پورا ادارہ بنا ہوا ہے, جیسے ریٹس وہ ایس سی او کے فریم ورک میں کام کرتا ہے. تو انڈیا اگر کلیئرلی کھل کے اس طرف آ جاتا ہے تو اس میکنزم کے اندر ان چیزوں کو اگر ریزالو نہیں تو کچھ ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے, کچھ مینیج کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو کانفلکٹس ہیں, یہ جو ڈسپیوٹس ہیں, یہ ایکٹیو وہ جو ہاسٹیلٹیز میں یا وارس میں چینج نہ ہو, تو ایک میکنزم ایسا بن سکتا ہے. بالکل صحیح مختار صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ اس کا ایک مینڈیٹ ہے کہ یہ اس طرح کے ڈسپیوٹ کو ریزالو نہیں تو کم از کم ان کو سیٹل کرنے میں یا ان کو کول ڈاؤن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. لیکن ابھی جب ایس سی او کا اعلامیہ سامنے آیا ہے تو وہ کافی کمپریہنسو ہے, اس میں ٹریڈ کی بات بھی ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ کی بات بھی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزیں جو ہیں جو ریجنل اسٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی کافی ڈیٹیل بات ہوئی ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہوگا, آخری سوال, کہ ان میں سے کچھ ممالک کے درمیان بارڈر ڈسپیوٹس, ایون خود چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی بارڈر ڈسپیوٹ چل رہا ہے, تو آگے جا کے اس اعلامیے پہ عمل درآمد کرنے میں کس قسم کے چیلنجز ہو سکتے ہیں, اور کیا یہ واقعی ریجنل پیس اور اسٹیبلٹی اور گروتھ کو انشور کرنے میں کوئی کردار ادا کرے گا؟ دیکھیے, انڈیا نے اگر چائنا کے قریب رہنا ہے تو اس میں ڈیولپمنٹس تو ہونی ہوں گی. جو بارڈر پہ جس طرح کے ریٹینٹس ہیں, جس طرح کے ڈسپیوٹس ہیں, اگر وہ اسی طرح سے ایکٹیو رہتے ہیں تو پھر مشکل رہے گی,
اور انڈیا کے اندر بھی ایک بڑا وہ ہوگی، چونکہ لوگوں کی بھی ایک آپ نے بنا دیا ہوتا ہے نا مزاج کہ جناب اب چائنا کو ہم کیسے ٹرسٹ کریں، اور بارڈر پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ ریزالو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ابھی جو انڈیا وارم اپ ہوا ہے چائنا کو وہ صرف ٹیکٹیکل ہو اور صرف لیوریج کے طور پہ یوز ہو رہا ہو، اور ریلیٹیولی کم امکان ہے کہ وہ انڈیا ایگری کر جائے کہ ہاں ان کا ریزالو کرتے ہیں یا ان کو مینیج کرتے ہیں جس میں کوئی ون ون ہو سولوشن، اور پھر وہ کافی قریب آ جائیں. اس کے امکان ابھی بھی کافی کم ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے. اچھا، اب جو اعلامیہ آیا ہے اس میں ظاہر ہے جب انڈیا اس میں گیا ہے تو انڈیا کی دو چیزیں تھیں ذہن میں، اور لیکن پرائمریلی ایک تھی. آپ دیکھیں کافی پاکستان فوکسڈ کہ جی ٹیررزم کی مذمت کی جائے، پہلگام کا ذکر آ جائے، پاکستان کا ذکر آ جائے تو کیا یہ اچھی بات ہے، مطلب وہ اس طرح سے. لیکن وہ پہلگام کا ذکر تو آ گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے اور جو بھی اس کے پرپیٹریٹرز ہیں ان کو سزا دی جائے. لیکن صرف پھر پہلگام کا ذکر نہیں آیا. وہاں پہ جعفر آباد ایکسپریس کا ذکر بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو خوزدار میں ایک ٹیررزم کا واقعہ ہوا تھا بلوچستان میں اس کا ذکر بھی آیا ہے. تو ایک طرح سے ایس سی او میں بیلنس کیا گیا ہے. اور جو پہلے بھی اسٹیٹمنٹ چائنا وغیرہ کی طرف سے آ رہی تھی انہوں نے پہلگام میں اس کو ایک طرح سے اس کی مذمت تو کی تھی، لیکن اب چونکہ ایک اس پوری ایسوسیشن کے ایس سی او کے پلیٹ فارم سے جعفر ایکسپریس والے واقعے کو بھی اکنالج کیا گیا ہے، خوزدار والے کو بھی اور پہلگام والے کو بھی. تو اگر اس فریم ورک کے اندر اگر آگے بات ہونی ہے تو پھر اسی طرح سے ہونی ہے کہ آپ بلوچستان سے اپنا ہاتھ کھینچیں اور باز آئیں کہ آپ وہاں پہ نہ کریں انٹرفیئر، اور پاکستان جو ہے جو اس پہ انڈیا کی تسلی کرائے کہ جو ہماری طرف سے اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کشمیر میں یا باقی جگہوں پہ تو ہم وہ نہ کریں. تو ایک اس طرح کا کمپیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اٹس ٹو ارلی، مطلب یہ دس کین بی اے بگننگ کہ چونکہ دونوں ایشوز کو اکنالج کیا گیا ہے کہ ایک طرح سے یہ کہ پاکستان بھی وکٹم ہے اور انڈیا بھی وکٹم ہے ٹیررزم کا. اچھا، پھر اس میں اور بھی چیزیں اس میں آئی ہیں، نارکوٹکس اور ڈرگز اور یہ جو ہوتی ہیں سائیکوٹروپک سبسٹینسز وغیرہ کی ٹریڈ پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک ایریا ہے جس میں پاکستان بھی افیکٹ ہوتا رہا ہے. تو ایک اس کا ذکر بھی ہے جس کا امریکہ سے بھی تعلق ہے، کافی ساری چیزیں امریکہ بھی جاتی ہیں. اچھا، پھر اس میں یہ ہوا ہے کہ ایگریمنٹ آن یونیورسل سینٹر فار کاؤنٹرنگ چیلنجز اینڈ تھریٹس ٹو سیکورٹی آف ایس سی او ممبر اسٹیٹس. یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کیسے ان پیکج ہوتا ہے کہ کون سے وہ کاؤنٹرنگ چیلنجز اینڈ تھریٹس ہیں ٹو سیکورٹی آف ایس سی او ممبر اسٹیٹس. تو یہ بھی ایک اہم بات ہے. تو اعلامیہ میں اس کا ذکر ہے. یہ کیا شیپ لے گا، ظاہر ہے اس میں کافی امکانات ہو سکتے ہیں فیوچر میں، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فوراً کوئی جائنٹ سیکیورٹی کا نہیں ہے لیکن پھر بھی. اچھا، پھر یہ ایک ایس سی او اینٹی ڈرگ سینٹر کی بات ہوئی ہے. اچھا، ملٹی لیٹرل ٹریڈنگ سسٹم کی بات ہوئی ہے کہ ہمیں ملٹی لیٹرل ٹریڈنگ سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اچھا، اس کا تعلق پھر ان سارے ملکوں سے ہے کہ جس طرح سے امریکہ چائنا پہ ٹیرف بڑھا رہا ہے، انڈیا پہ اس نے زیادہ لگا دیے. پاکستان کے ساتھ اگرچہ ایک ڈیل ہو گئی ہے لیکن وہ جو ملٹی لیٹرل ٹریڈنگ سسٹم ہے وہ تو اس میں بھی کمپرومائز ہو رہا ہے. یہ تو بائی لیٹرل ایک طرح کی ڈیل ہے جو دونوں ملکوں نے کر لی، لیکن ملٹی لیٹرل ٹریڈنگ سسٹم کا کیا ہوگا اس کی تو بات زیادہ ہو نہیں رہی ہے. لیکن یہاں پہ اس کمٹمنٹ کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اچھا، پھر اس میں جو انڈیا کا مسئلہ تھا ٹیرف وغیرہ کا، تو اس میں کچھ اس طرح کی بات بھی ہوئی ہے کہ بھئی، اور یہ بات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ملٹی لیٹرل ٹریڈنگ سسٹم کہ جس میں کہ کوئی ملک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ یونیلیٹرلی امپوز کرے، اور ایک فیئر ٹریڈنگ سسٹم ہونا چاہیے. تو اس طرح کی بات اس میں ہوئی ہے. انڈیا کی ظاہر ہے انڈیا کو ایک طرح سے اس میں سپورٹ ملی کہ ایک تو ٹیررزم والی بات ان کی مان لی گئی لیکن مکمل بھی نہیں ملی چونکہ بلوچستان کا ذکر بھی آ گیا اور جعفر ایکسپریس کا ذکر بھی آ گیا. اور چونکہ پھر ملٹی لیٹرل ٹریڈنگ سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہوئی ہے تو وہ جو انڈیا کا ایک طرح سے 50% ٹیرف والی بات ہے وہ بھی اس میں اسی طرح سے کور ہو جاتی ہے. تو یہ کافی کمپریہنسو یہ ڈیکلیریشن ہے جو یہ ہوا ہے. اس میں سے کئی چیزیں ہیں جو ریلیٹیولی نئی ہیں، ان پہ ایک بڑی عمارتیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ ظاہر ایک پروسیس ہوگا اور ڈیپینڈ کرے گا کہ فیوچر میں یہ الائنس کتنا کوہیسو ہوتا ہے، ایس سی او کا آرگنائزیشن کتنی کوہیسو بنتی ہے. چونکہ ابھی تو اس کے اندر ممبر کنٹریز ہیں جن کے آپس میں کافی ٹینشن ہے. پاکستان، انڈیا اور اس کی بڑی مثال ہے، لیکن ترکی جو اس کو انوائٹ کیا گیا تھا ایز اے پارٹنر تو وہ ظاہر نیٹو کا ممبر ہے. تو اس طرح کے ابھی یہ اتنا کوہیسو الائنس ہے نہیں ہے.
لیکن چائنا امریکہ کی پولیٹکس کیا شیپ لیتی ہے، ٹرمپ صاحب کیا آگے مزید مووز کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ الائنس کس طرح سے سولیڈیفائی ہوتا ہے۔ تھینک یو مختار صاحب، ایز یوزول آپ ویری ڈیپ انسائٹس اور بہت ایک اچھا انالیسس پریزنٹ کرنے کا۔ امید ہے ناظرین کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا، کیونکہ ہم نے آج بات کی ہے SCO سمٹ کے اوپر، ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ بیسیکلی ہے کیا اور یہ کس طرح سے گلوبل آرڈر میں اس وقت کیا سگنیفیکنس رکھتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اور موضوعات پہ ہم بات کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو ایسے پروگرام کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنی ہے تو بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا۔ امن سے رہیں، امن کی بات کرتے رہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔